बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 1 जून इतवार का दिन है और आज बड़ी तगड़ी खबरें, बड़े तगड़े बयानात और आपके सामने आर्मी चीफ की कुर्सी बचाने की कोशिशें। खान के एक बयान ने अडियाला से पंडोरा बॉक्स खोल दिया। किस तरह बनी गाला मुलाकात की कोशिशें होती रही, तफसील में आपके सामने रखता हूँ। बिलावल भुट्टो दौरा अमेरिका और वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोशिश। नवाज शरीफ की भी दौड़ लंदन चेकअप के बहाने, वहाँ पाकिस्तानी चोर के इस्तकबाल की तैयारियां भी। खान के हक़ में बयान की वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना तारिक जमील के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा शुरू किया, ऑडियो लीक्स। और 9 मई चित्राल के MNA की सज़ा के खिलाफ हल्के की अवाम सड़कों पर। सियालकोट समड़ियाल के इस सियासत में उस्मान डार की वापसी। आज इलेक्शन डे में अवाम की भरपूर एंट्री। उस इलेक्शन पर पूरी क़यादत पंजाब की मौजूद है। पुलिस की बदतरीन धांधली, नतीजा क्या निकलेगा? 1 लाख की लीड का मामला। और इसके साथ साथ जो अमेरिका से आने वाले लोग हैं उनकी वापसी, दरमियानी रास्ता नहीं निकला। और अरब अमारात का तुर्की और कतर के खिलाफ लीबिया के ग्रुप्स को असलहा सप्लाई करने का बड़ा ख़तरनाक इंकशाफ। वो शायद इस वीलॉग में कवर हो गया, ठीक है, वरना अगले में बात करेंगे। सबसे पहले आज खान के बयान ने जो आग लगाई। 3 साल से इमरान खान ने इसे दिल में दबाया हुआ था, क्योंकि मामला ज़ाती था। इमरान खान ज़ाती मामले को सियासी मामले की तरफ नहीं लेके जाना चाहते थे। मजबूर किया गया। बुशरा बीबी पर जो मुजालिम हुए, ये देखें, खान की आला ज़रफ़ी तहम्मुल था कि बर्दाश्त किया ये सब कुछ। अवाम को नहीं बताया। 3 साल के बाद इमरान खान ने मजबूर होकर बताया कि ओहदे से क्यों हटाया। आप ज़रा फैसल वाडा के इस बयान को गौर से देखें कि इमरान खान ने जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक दें। आपको फिर ये भी याद होगा बुशरा बीबी पर इद्दत का जो केस बना, जो इस्लाम की तारीख में 1400 साल में कभी नहीं हुआ। इमरान खान ने जो ट्विटर पर अकाउंट में जवाब दिया कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म, उस वक्त DGI उस वक्त आर्मी चीफ की वापसी के लिए जब उन्हें हटाया गया था। अच्छा, इसकी और भी बहुत सी वजूहत है जो अभी इमरान खान ने नहीं बताई। असल वजूहत जो वो फाइल जो थी उसमें CTD के हवाले से भी बातें हैं, उसमें आपको पता मास्टर टाइल्स की बातें हैं और बुशरा बीबी तक रसाई की बनी गाला में उस वक्त कोशिश की गई, सिफारिश की गई। इमरान खान ने खुद कहा है कि इसका इनकार किया गया और इंतकामी रवैया कि 14 महीने से बुशरा बीबी इंतकाम का शिकार है। एक केस में रिहाई हो, दूसरे में गिरफ्तारी, हालांकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बात इमरान खान ने 3 साल बाद बताई है। आपको याद होगा इस वक्त इनका प्रोपेगेंडा नून लीग का कि बुशरा बीबी के खिलाफ बड़ी करप्शन है, अंगूठियाँ, हीरे के सेट हैं, पंजाब में ट्रांसफर केस हैं, बुजदार पंजाब खा गया, वगैरह वगैरह वगैरह। 3 साल ये लगे रहे, एक केस नहीं ला सके। अलबत्ता इमरान खान ने मिन्नत तरला का बादशाह सलामत का सारा सबूत सामने रख दिया। और इस पर आपको ये भी बताऊं कि जहांगीर तरीन के मुलाजिम इनाम शाह जो तस्वीरें बनाता था, रिकॉर्डिंग करता था, वहाँ से बनी गाला से निकाला गया। आप चेक करें, सारा आपको समझ आ जाए किसके कहने पर आया था। फिर इसमें ईरान का भी एक बहुत बड़ा मामला है। अब आप इस सारे डॉट कनेक्ट करें तो आपके सामने सारी कहानी बन जाएगी। वरना देखें, बुशरा बीबी तो सियासत में है ही नहीं। मरियम नवाज़ तो सियासी रहनुमा थी, पंजाब की सदर थी, मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइज़र थी, यूथ की लीडर थी। मरियम नवाज़ के ऊपर 5 फ्लैट्स का केस था, कतरी ख़त था, पनामा था, कैलिबरी फॉन्ट था, लंदन की प्रॉपर्टियां थी जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रियों में आ चुके हैं। लेकिन मरियम नवाज़ को कभी कुछ नहीं कहा। वो बीमार हो गए, जेल गई, अस्पताल गई, इंक्वायरी के दौरान 20-25 दिन बाद ज़मानत हुई, फिर जलसे जुलूस वो 2.5 साल करती नहीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर सरे महल के केस बनते रहे। वो भी पार्टी की रहनुमा थी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी थी। उनके केसेस भी इंटरनेशनल अदालतों में साबित है, लेकिन कभी पाकिस्तान में वो जेल में इस तरह नहीं रखी गई जो इस तरह बुशरा बीबी को रखा गया। नुसरत भुट्टो हो, वो भी इन सब के सामने आपको कोई बीमार हुआ, कोई मुल्क से निकाला गया। ये जो कुछ इमरान खान के साथ इंतकाम पर हो रहा है, जिस तरह इमरान खान ने कहा कि 9 मई का फॉल्स फ्लैग तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए, पार्टी कारकुनों को जेलों में डालने के लिए, मैंडेट छीनने के लिए, फस्तायत के लिए, गोलियां चलाने मारने के और झूठे केस जो बनाए गए, ये शेख मुजीब और अवामी लीग के साथ ऐसे हुआ था। वही मामला इमरान खान से इंतकाम, ज़ाती इंतकाम। अलबत्ता शेख मुजीब की चारों बहनों को कुछ नहीं कहा गया था, ना उसकी बीवी को। अब इस्टेब्लिशमेंट के जो सहाफ़ी पैगाम दे रहे हैं कि रियासत एक बड़ी मजबूत इदारा है, हमने अपनी ताकत दिखा दी है, अदलिया को, जजेस को, कानून को, जमहूरियत को हमने दबा लिया, हम अदालतें हैं, हम चाहें तो दरमियानी रास्ता निकलेगा, वरना जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा। और ये कह रहे हैं इमरान खान को हमने आपको बड़ा मौका दिया, देखिए आप अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, आपने अपनी पार्टी तबाह कर दी, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दी, आपकी क़यादत हमारी मुट्ठी में है, हम आपका बयान तक बाहर नहीं जाने देते। ये तासुर बिल्ड कर रहे हैं, इमरान खान के सामने बार बार पेश करते हैं और आवाम को बताने की कोशिश। देखें, इमरान खान कमज़ोर हो गए, हम बहुत ताकतवर हो गए, बहुत ताकतवर। इनके साफ़ी बयान देते हैं बार बार कि अब ये नशिस्तें छीन के मज़ीद ताकतवर हो जाएंगी। और वो भी कहते हैं इमरान खान से नफ़रत करते हैं। अब ये सारा मामला देखें इनकी सोच का कि हम इमरान खान को क़यामत तक जेल में रखेंगे और मौजूदा ताकतवर क़यामत तक हुक्मरान रहेंगे, क्योंकि इनके टुच्चों के जो PTV पे आपको पता है इश्तिहारात हैं, नौकरियां हैं, वो सरकारी भांड है जो आम ज़िंदगी में शायद 4 जुमले भी सही नहीं बोल सकते। इनकी तो आप इतलात पे गौर ही ना किया करें। अभी वो ख़रीदा फ़ारूकी साहब माफ़ कीजिए फरमा रही थी कि इमरान खान जेल में मुस्तरिब है, उन्हें नींद नहीं आती। अब पता नहीं है इमरान खान के बेड के पास को पहुँचे, उसी पता चलेगा इमरान खान सोया हुआ है उसका कि वो जाग रहे हैं। मतलब किसी को नहीं पता जेल में कौन लेकर जाता होगा नहीं। अब इनके पास क्या वो सोर्स होगा नहीं पता होगा।
اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کو دینے کے لیے دیکھیں ان کے پاس کچھ نہیں اور طریقے انصاف کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، خان کے پاس چھونے کو کچھ نہیں. انہوں نے جو چھیننا تھا چھین لیا. خان وزیر اعظم تھا، انہوں نے وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا، دنیا کی چھٹی لارجسٹ پارٹی تھی وہ چھین لی، کارکنوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ظلم و ستم آج تک ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. اب تو یہ اپنی عزت جو ساکھ پہ لگی اور اپنی اقتدار کو بچانے کی، یہ اعصاب کی لڑائی ہے کہ ہتھیار پہلے کون ڈالتا ہے، اپنے مذاکرات پہ شرائط کون منواتا ہے. خان کی شرائط تو قانون انصاف جمہوریت وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ تو خفیہ ڈیل لینے کی بجائے عمر بھر قید میں رہنے کے لیے تیار ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ اس ماحول میں شدت لائی جائے کہ عمران خان جھکنے پر مجبور ہو. ان کے پاس 9 مئی کے گھسے پٹے بیانیے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جسے 8 فروری کو عوام نے رد کر دی ہے. اب یہ کہیں جی ہم ان کے قائدین کو سزائیں دلوائیں گے، ڈی سیٹ کریں گے، تحریک انصاف کو بلیک میل کریں گے تو بات بن جائے گی، تحریک روک دی جائے گی. اگر وہ مان گئے تو ہائی کورٹ سے فیصلے واپس کروا لیں گے، ورنہ مضبوط کر کے نکال دیں گے. پارٹی کارکنوں پر کریک ڈاؤن کریں گے، شناختی کارڈ پاسپورٹ بند کریں گے. یہ سب کچھ تو ہو چکا ہے. پارلیمنٹ میں تعداد کم کریں گے تو پارلیمنٹ میں پہلے ہی نہیں ہے. عہدہ چھین لیں گے تو وہ عہدہ چھینا ہوا ہے. 14 سال کو خان کی سزا دی ہے. 247 مزید گواہ جو کور کمانڈر ہاؤس کے فوجی اہلکار وغیرہ پیش کریں گے. 14 سال سے 24 سے 34 سے 400 سال کر دیں گے. خان تو کہے گا CCTV فوٹیج جس دن آئی اس دن سب ختم. خان تو صاف کہہ دیتا ہے کہ یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بادشاہ سلامت کہہ دیتا ہے. وہ تو اس کا تو آپ کو پتہ ہے بدلہ یہ بشر بی بی سے جا کے لیتے ہیں. خان ان کے اعصاب پر سوار ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے. میں آپ کو دلیل اور ثبوت سے دیتا ہوں کہ خان کے ساتھ حقیقی معنوں میں اللہ کی مدد ہے. یہ معاملہ اقتدار کا نہیں ہے. اقتدار میں تو انوار اللہ کاکڑ، معین الدین قریشی، شوکت عزیز، چودھری شجاعت، 3 مرتبہ نواز شریف، زرداری آج بھی صدر ہے. تو اقتدار کی تو اب اوقات نہیں رہی. اقتدار میں آنا اللہ کی مدد تو ہے نہیں، ورنہ فرعون بھی اقتدار میں تھا، یزید بھی اقتدار میں تھا. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ مدد اللہ کی، یہ دنیا کے ٹاپ ایتھلیٹس میں سے آتے ہیں. پاکستانی کرکٹ میں، بلکہ پاکستان میں کوئی بھی فٹنس کے اس لیول پر، ٹاپ ایتھلیٹ لیول پر نہیں آیا. خان لیکن گرمی برداشت نہیں کر سکتا. خان نے اپنی زندگی میں کبھی فرسٹ کلاس نہیں کھیلی، کیونکہ گرمیوں میں پاکستان آپ کو پتا ہے کرکٹ کا سیزن شروع ہوتا ہے. عمران خان انگلینڈ کاؤنٹی کھیلنے جاتے تھے. مجھے یاد ہے اس دور میں بڑے بڑے کرکٹرز کے اخبارات میں بیان آتے تھے یہ تو پاکستان میں کرکٹ ہی نہیں کھیلتا، لوکل گرمی ہوتی ہے یہاں، بڑی گرمی ہے. اور واقعی بڑی سخت گرمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عمران خان لندن کے گراؤنڈ میں کھیلتے تھے اور ہر ٹاپ سٹار کھلاڑی کی طرح اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں، جیسے ہزاروں لاکھوں ڈالر لوگ لگاتے ہیں اس پہ. عمران خان بھی اسی لیول کے ایتھلیٹ ہیں. آسٹریلیا میں میراتھن کے ایک سابق بندے سے میری بات ہوئی تھی، اس نے کہا تھا خان کی فٹنس اس وقت بھی ہم سے زیادہ تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ گرمیوں میں عمران خان گرمی برداشت نہیں کر سکتے اور سردیوں میں یہ سالٹ ٹرین میں شکار پہ جایا کرتے تھے. اب آپ عمران خان کی جیل کا ذرا موازنہ کریں. عمران خان نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ میں نواز شریف کا AC اترواؤں گا، اور وہ خان نے اتروایا نہیں تھا، بلکہ اسی دن جیلر کے کمرے سے LCD بڑی اتار کے نواز شریف کمرے میں لگائی گئی تھی. یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے. اب جہاں عمران خان قید ہے وہاں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا نہیں جانے دیتے. وہ واقعی تندور بنا ہوا، ایک تندور. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی بڑی سوچ سمجھ کے، اب بڑی ریسرچ کے بعد بنائی تھی. اب ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ آپ دیکھیے گا ایک نئی ویڈیو، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ جو اذیت اور تکلیف عمران خان برداشت کر رہا ہے وہ نہ آپ کر رہے ہیں، نہ میں کر رہا ہوں، نہ کوئی کر سکتا ہے. جو آسائشیں زندگی کی نعمتیں اللہ نے عمران خان کو دی تھیں وہ نہ آپ نے دیکھی ہیں، نہ دیکھیں گے، نہ میں شاید دیکھ سکوں. یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جو تکلیفیں خان برداشت کر رہا ہے، یہ جو ملاقاتیں اپنی بیوی سے، اپنے خاندان سے، اپنے 2 بیٹوں سے بات چیت کرنے کا بنیادی انسانی حق، خاندان سے ملنا، جو دنیا کے ظالم سے ظالم حکومت نہیں روکتی. دہشت گردوں کو گوانتانامو میں بھی یہ سہولتیں میسر تھیں. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان نے ان تکالیف کی کوئی خاص ٹریننگ لی ہوئی ہے، کوئی تربیت لی ہوئی ہے؟ کیا یہ دنیا کی کسی اکیڈمی میں سکھایا جاتا ہے؟ دیکھیں نا، عمران خان نے ایئر کنڈیشن چلے 1 سال سے استعمال کرنا چھوڑ دیا، خوراک سادی کر دی، اسلام کو مطالعہ کی، اپنی زندگی اسلامی زندگی پر گزارنے کی عمران خان نے شروع کر دی. لیکن یہ جو حوصلہ اللہ نے دیا ہے وہ اللہ اپنے نبیوں کو، اپنے صحابہ کو، حق پر چلنے والے لوگوں کو جو اللہ کے راستے پہ چلنے انہیں دیتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب انہیں کوئلے رکھے جاتے تو وہ عہد کہتے تھے. انہوں نے کوئی تربیت حاصل نہیں کی تھی. کربلا والوں نے کوئی اس اذیت کی، ظلم کی تربیت حاصل کی تھی؟ ان کے مظالم پہ شکر کیسے کرنا، صبر کرنا، یہ اللہ نے خود ان کو یہ حوصلہ دیا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے جب ظلم زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ طاقت بھی دیتا ہے اس رائے حق پر کھڑے ہونے کی. یہ جتنے لوگ جیل میں گئے، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اتنی سختیاں کیسے برداشت کر، ان کو اللہ نے حوصلہ دیا، اللہ نے نظام ہے اس کا. سیکھنے سمجھنے کا اللہ موقع ظالم کو بھی دیتا ہے. دیکھیں بے نظیر بھٹو، نواز شریف، زرداری، ان سب کو بھی اللہ نے موقع دیا حق کی راہ پر چلے. انہوں نے انکار کر دیا، ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ اللہ کے نظام پہ ذرا غور کریں. یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ نے قید کیا تھا، الزام ان پہ بادشاہ نے اپنی بیوی کے اوپر لگا دیا تھا. کتنا گھٹیا الزام. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، قید میں بھی تھے. اللہ نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ اے میرے رب، قید خانہ مجھے ان چیزوں سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. اب آپ ذرا غور کریں، 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالے بغیر، اس گھٹیا الزام کے بغیر، مصر کے بادشاہ کو جس کا نام کفیر تھا شاید روایات میں، اسے عذاب نہیں دے سکتا تھا؟
ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا، اللہ نے گلزار بنایا، اللہ اس نمرود کو عذاب میں نہیں ڈال سکتا تھا آگ کے بغیر؟ موسیٰ علیہ السلام پہ مظالم کرنے والے فرعون کو دریا میں غرق اللہ اس سے پہلے نہیں کر سکتا تھا؟ یزید کو جو کربلا میں اس نے مظالم کیے اسے پہلے ہلاک نہیں کر سکتا تھا؟ یہ اس کا نظام ہے، ظالم کو موقع دیتا ہے کہ وہ بھی اپنے گناہوں سے ہٹ جائے۔ یہ جو رسی جس کی ہم باتیں کرتے ہیں نا، وہ کسی کو نہیں پتا وہ کتنی ڈھیل دیتا ہے اور کب کھینچتا ہے، اور ڈیل دیتا ہے، ڈیل نہیں دیتا۔ اللہ نے ڈیل نہیں دینی، ڈھیل دینی ہے، یہ یاد رکھیں، اللہ جانتا ہے۔ اور یہ ابھی دیکھیں بہت سارے لوگ جو مفاہمت کی کوشش کریں انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے۔ ابھی ایک بزنس مین جو آئے ہوئے ہیں خان تک پیغام پہنچانے درمیانی راستے کا، اب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان اگر اپنے بیٹوں کی بات نہیں مان رہا، اس حق کے راستے سے نہیں ہٹ رہا، تو ان لوگوں کی کیا مجال ہے جو درمیانی راستے کی بات کرتے ہیں؟ اب تو یہ کہہ رہے ہیں ہم ٹرمپ کے پاس جا رہے ہیں، ٹرمپ کے پاس جا رہے ہیں تو ہم وہاں ہر جگہ مطلب پہنچیں گے۔ اب انہیں یہ نہیں پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو دنیاوی سیاست میں ایک نقطے پر کھڑا ہے، چین کے نقطے پر۔ یہ جو پاکستان بھارت کی جنگ تھی یہ بھی چین اور امریکہ کی جنگ تھی اصل میں، جو چین جیت گیا۔ اب ان کے پاس کیا آپشن ہوگی وہاں پہ؟ امریکہ یا چین کے کیمپ میں جائیں؟ بھارت کے ساتھ لڑائی تو ممکن ہے، یہ چین کے کیمپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ٹرمپ کہے گا اس کیمپ سے نکلو۔ ابھی ایلون مسک، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، جو چھوٹا ٹرمپ الیکشن جتوانے والا، چین کی طرف جھکاؤ تھا، فارغ۔ ٹیسلا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اس کی، وہاں گیگا فیکٹری چین میں شنگھائی میں لگی۔ چینی حکومت کے ساتھ اس کے رابطے بھی تھے، کاروباری پالیسیز بھی تھیں، اربوں ڈالرز کا وزراء کاروباری اداروں سے ملاقاتیں تھیں، عسکری ٹیکنالوجی شعبے میں بھی تھی، چین سے تعاون کر رہا تھا۔ ٹرمپ سے یہ اختلاف ہوا، ایک تو وہ ماحولیاتی پالیسیاں اور سوشل پالیسیز میں بھی اختلاف تھے، لیکن اصل معاملہ یہ تھا ایلون مسک، آپ سوچ سکتے تھے ٹرمپ کو چھوڑے گا، کیونکہ اس نے چین کو نہیں چھوڑا۔ اب یہ چین کو چھوڑ کے کدھر جائیں گے، یا یہ چین کے بغیر کہاں رہیں گے؟ ابھی ٹرمپ کی طاقت بھی دیکھ لے، فلسطین میں اس نے جنگ بندی کروائی، نہیں مانا اسرائیل اس کی بات، روس یوکرین کی جنگ بھی باندھنی ہوئی، وہاں بھی روس نہیں مانا، کینیڈا ہو، گرین لینڈ ہو۔ اب یہ انڈیا پاکستان کی جنگ کا کریڈٹ لیتا ہے بار بار کہ میں نے بند کرائی، تو کیا اس کی یہ بات ہندوستان مان لے گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ معاملہ بھی چلے گا، ابھی بھارت میں بلیک آؤٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے، مناسب وقت کب ہوگا، اور میرے خیال میں پھر ایک دفعہ جو مارکا ہوگا انہیں عمران خان کے ساتھ پھر جانا پڑے گا۔ ابھی تو جنگ جیتنے کے بعد فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے، اس کے بعد صدر کا عہدہ۔ اچھا، صدر کے عہدے کے لیے دیکھیں زرداری، اب زرداری یہ کہ شرط پر صدارت چھوڑنے پر تیار ہے کہ بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے، اور یہ معاملہ چل رہا ہے، نون لیگ کو پنجاب تک محدود کیا جائے، بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے، اور پھر یہ صدارت کا معاملہ حل ہو جائے۔ لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا، کیونکہ نواز شریف نے بڑی مہارت سے اپنا ایک اور کام، پھر چیک اپ کے بہانے لندن۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑا نواز شریف سے یہی خطرہ ہے کہ پھٹ نہ جائے، مطلب بولنے میں پھٹ نہ جائے۔ اب شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹائیں گے تو نواز شریف تو پھٹے گا۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ قربان کر کے وہ اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے بلیک میلنگ بھی کریں گے، بیانیاں بھی بنائیں گے، تو کسی وقت نواز شریف پھٹ سکتے ہیں، مطلب منہ سے پھٹ سکتے ہیں ان کی باتیں۔ اب شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ سے یہ ایک دم ہو سکتا ہے نہ ہٹائیں، اس کی یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو واردات سامنے آئے گی، اب تحریک کا اعلان ہوگا، ان کا معاملہ شروع ہو جائے گا ادھر سے۔ تو اب تحریک انصاف کی قیادت پہ بھی بہت ساری اب چیزیں ہیں، عوام بھی موبلائزیشن کر رہی ہے، وہ بھی معاملہ کر رہے ہیں، یہ تحریک رکوانا بھی چاہتے ہیں، بجٹ کی بھی کوششیں آگے چل رہی ہیں، معاشی مشکلات میں عوام بھی آپ کو پتہ شکار ہو کے تحریکوں کا حصہ بنتی ہے ہمیشہ، یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے۔ اور تحریک انصاف کی قیادت کی جب تک دیکھیں نشستیں ہاتھوں سے جائیں گی، تو اس کے بعد انہیں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اب ہمیں تحریک کی طرف تو جانا پڑے گا۔ تو عمران خان اسی لیے ٹائم لے رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی حکومت جس وقت ہاتھ ڈالا گیا، آپ کو پتہ ہے یہ کرپٹو میں، معدنی معاملات میں تیزی کرنے کے لیے کریں گے اب امریکہ کے آنے کے بعد، تو اس وقت انہیں ضرور اس پہ جانا پڑے، وہ میں اگلے ویلاگس میں آپ کے ساتھ تفصیل رکھوں گا۔ آج سمبڑیال کا الیکشن ہے، اس کی بھی بات کرنی ہے، اس میں انٹرسٹنگ بات نظر آئی آج عثمان ڈار کی انٹری۔ یہ حالیہ دنوں میں عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی، وہاں بہت سے لوگ موجود بھی تھے، اس میں ایک وکیل صاحب نے عمران خان سے کہا بھی کہ یہ تو پارٹی چھوڑ چکے ہیں، جب یہ عمران خان سے مل رہے تھے عثمان ڈار، تو عمران خان نے کہا باقاعدہ طور پر، اس کے لوگ بھی گواہ موجود ہیں کہ اس خاندان کی قربانیوں کو آپ کو نہیں پتہ، بٹ 9 مئی سے پہلے بھی یہ کیا تھے اور بعد میں بھی انہوں نے جو کیا۔ تو سمبڑیال میں یہ ان کی انٹری ہوئی آج، وہاں صبح سے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، پولنگ اسٹیشنز پر رش تھا، نون لیگ کے پولنگ اسٹیشن قبرستان بنے ہوئے تھے، لوگوں نے صبح صبح جا کے ووٹ ڈال دیا۔ اب دوپہر کو اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آ گیا، پنجاب پولیس کو جگایا، جیسے 8 فروری کی رات کمشنر کو اٹھایا، ان کے پولنگ ایجنٹوں کو تحریک انصاف کو اٹھانا، مار کٹائی، وہی کام۔ اب یہ بیوقوف ہیں، پولیس والے لوگوں کو مار پیٹ رہے ہیں، یہ اپنا ٹائم ادھر ضائع کریں گے تو ٹھپے کون لگائے گا؟ ابھی تو فارم 47 بھی بنانا ہے، 45 کی تو ویلیو نہیں ہے۔ نون لیگ کے لوگ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ صافی کہ 10,000 کی لیڈ ہوگی، میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہے ان حالات میں۔ اگر تحریک انصاف کے امیدوار کا ایک ووٹ بھی نکل آیا، انہیں چاہیے سارے ڈبے خالی ہوں اور ان کے کم از کم 10 لاکھ نکلنے چاہیے، 10 لاکھ ڈبے، ورنہ 4 ارب۔ ان نشستوں کی ویلیو کوئی نہیں ہے، وہ چاہے قومی اسمبلی کی ہوں، صوبائی اسمبلی کی ہوں، سینٹ کی ہوں۔ تحریک انصاف کا پورا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، 170 سے زیادہ نشستیں، تو یہ 175 کر لیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟
اس وقت تو معاملہ صرف آئین قانون اور جمہوریت کی مکمل واپسی ہے، اور اللہ پہ یقین کریں انشاءاللہ یہ نظام جڑ سے اکھڑے گا. یہ ایک ایک دن خان کا جیل میں ان کے اقتدار کا ایک ایک مہینے کے ایک سال ختم کر آئندہ آنے والے. تو انہیں بہت سارے معاملات میں بہت بڑے بڑے آپ کو پتہ نقصانات ہوں گے. یہ جتنا عرصہ عمران خان جیل گزارے گا اتنا عرصہ اس نظام کی تباہی آگے آنے والی. تو آپ صرف اس وقت کو نہ دیکھیں، آگے آئندہ آنے والے وقت کو بھی دیکھتے جائیں. فی الحال تو آپ کو ظاہر ہے جمود انہیں کی طاقت انہیں کی نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ظالم کو دیتا ہے ٹائم، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. تو ان کو وقت تو ملا ہوا ہے، دیکھیں یہ توبہ طائب کر کے اگر پیچھے ہٹ دیں، اللہ ان کو ہدایت دے، دعا بھی کیا کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ دل بھی بدلتا ہے، ان کو ہوش آ جائے. اور اس میں وہ میرا امارات والا معاملہ اگلے ویلاگ میں جائے گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت نہیں. اللہ حافظ.